मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायम टीवी की जानिब से प्रोग्राम मिदहत रसूल में मैं हूँ आपकी मेज़बान शीरी ज़हरा। आप तमाम देखने और सुनने वालों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज जिस हस्ती का हमें जिक्र करना है, जिनका एक लक़ब बाबुल हवाइज भी है, अपने झूले से लाल देता है, माओ का आसरा है अली असगर। कायम टीवी की जानिब से अपने तमाम व्यूअर्स को विलादत शहजादा अली असगर बहुत मुबारक हो। और आज की हमारी इस खूबसूरत गुफ्तगू में हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं मुफस्सिर कुरान मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा। मैं उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत मुबारक हो तमाम आलम इस्लाम को कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वो छोटी सी मोहर जो करबला की जंग को, करबला की जंग नहीं बल्कि जो है करबला की फतह साबित करने के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बीबी उम्मे रुबाब की गोद में जो है वो तशरीफ ले आए। बेशक। मोहतरमा रुबाब काज़मी साहिबा, मेरी जानिब से और कायम टीवी की टीम की जानिब से आपको भी बेहद मुबारक हो आज के इस खुशी के मौके पर। और क्योंकि आज हमने बहुत कम चैनल्स होते हैं जो शायद हज़रत अली असगर की विलादत के बारे में बात करते हैं, तो आज हमारा जो मौजू है वो विलादत शहजादा अली असगर के हवाले से है, तो हम उसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करेंगे और सवालात का सिलसिला भी अब हम शुरू करना चाहेंगे आपसे। जी जी बिल्कुल, मैं मुतमन्नी हूँ शेरी आपके सवालात की, और ये वो सवालात होंगे जो कि शहजादा हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम की ज़ात मुतबर्रिक ज़ातुल हवाइज से जो है वो वाबस्ता हैं। तो वो बाबुल हवाइज हैं, और हकीकत बात यह है कि उनका जैसा आज तक दुनिया में ना हुआ है ना होगा। बेशक बेशक। जी, रुबाब काज़मी साहिबा, 9 रजब मंसूब है विलादत हज़रत अली असगर अलैहिस्सलाम से। हज़रत अली असगर को शिश माह किस लिए कहा जाता है? देखिए ये अगर आप देखें कि 9 रजब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रवानगी देखा जाए तो 28 रजब, तो ये दिन जो वो है कि जब के मुतवल्लिद हुए हैं हज़रत अली असगर, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उसी सन में, यानी कि उसी महीने में और उसी सन के अंदर जो है वो आज़िम करबला होना पड़ा, और इनकी विलादत ही हुई थी। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है कि एग्जैक्टली जो है वो 6 महीने बनते हैं उनकी उम्र के, इसीलिए उन्हें 6 महीने वाला या शिशमाह कहा जाता है कि उनकी जिंदगी जो है वो करबला के नाम से शुरू हुई और करबला के नाम पे ही तमाम हुई है। कि अगर करबला की तरफ देखा जाए तो हज़रत अली असगर की पैदाइश जो है वो ज़रूरी थी। अगर उनकी विलादत ना हुई होती तो शायद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आज़िम करबला नहीं होते, यानी कि उनका सफ़र शुरू नहीं हो सकता था बगैर हज़रत अली असगर की कहा जाए कि इस दुनिया में आए हुए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा हिस्सा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इस कहा जाए कि बहुत बड़े कारनामे का। और ये भी बताते चलो कि देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो नवासे रसूल हैं, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने ये करम किया कि हज़रत अली असगर जैसा दे के और उनकी शहादत करबला में करा के बता दी कि ये खानवादा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बच्चा बच्चा भी इस दुनिया में आता है, तो वो जो है अल्लाह की रजा के लिए आता है। वो भी जो आता है कुर्बानी परवरदिगार आलम बन के आता है कि परवरदिगार आलम की बारगाह में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये नन्ना सा नजराना, जो बज़ाहिर नन्ना सा है, इसकी अहमियत को या परवरदिगार आलम जानता है या खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जानते हैं कि किस तरह से उनकी शहादत की वजह से यहूदी राहिब ने देख के कहा कि समझ आता है कि ये भी खारजी है, ये भी खारजी है, ये भी खारजी हो सकता है। लेकिन ये बच्चा जो लफ्ज खारजी से वाकिफ ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यानी कि बता दिया, पूरे काफिले को वालों को बता दिया कि ये असल हैं नबी के नवासे, ये असल हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले, जो कि नन्हे से नन्ही कुर्बानी जो है वो मैटर करती है अल्लाह की बारगाह में और इंसानों के लिए, और इंसानों को पहचानवाने के लिए कि कौन हक पर है कौन बातिल पर है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हक पे साबित होना हजरत अली असगर के नन्हे से सर की वजह से, कि लोगों ने पहचाना कि ये नन्हा सर जो है ना
یہ خارجی نہیں ہو سکتا, اسے تو خارجی کا لفظ ہی نہیں پتا. ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا رباب کاظمی صاحبہ, بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر, بے شک. حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر. جی ہاں, وہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ انبیاؤں سے افضل ہے, اور حقیقتاً انبیاؤں سے افضل ہے. تو علی علیہ السلام کا یہ ننا پوتا جو ہے نا ثابت کرتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ذبح عظیم ہے. وہ آج بھی وہ امام حسین علیہ السلام کا جھولا تھا, اور آج صرف حضرت علی اصغر کے نام سے منسوب کتنے جھولے ہیں جن پہ جا کے لوگ اپنے منتیں مانتے ہیں اور واسطہ دیتے ہیں. اور ان یعنی کہ اگر یہ کہا جائے, میں بعض دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ حضرت علی اصغر سے ڈائریکٹ اگر مانگا جائے تو کیا وہ نہیں دینے والے ہیں؟ کیا وہ ہمیں نہیں جانتے ہیں, یا وہ ہمارے جو ہے حاجات کو پہچانتے نہیں ہیں؟ بالکل ایسا ہے. اور امام حسین علیہ السلام سے بھی اگر مانگنا ہے تو ننھے علی اصغر کا واسطہ دیں, نہیں تو خود حضرت علی اصغر ایسے باب الحجائے حوائج ہیں جو کہ ماؤں کی گودوں سے لے کر بڑی بڑوں کی ترقی کے پیچھے جو ہے ان کے باب الحوائج ہونے جو ہے ثابت ہوتا ہے کہ جو بھی منتیں جا کے اس جھولے پہ کر کے مانگی جاتی ہیں, جھولے سے نہیں مانگی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, بس واسطہ دیا جاتا ہے کہ یہ جھولا اس جھولے کا جو کربلا میں حضرت علی اصغر کا تھا. ہمارے ہاں تو بڑا عقیدہ بڑا عجیب ہے کہ ہم تو صرف سوچ ہی لیتے ہیں کہ یہ متمسک ہے تو پروردگار عالم ان کے واسطے سے, ان کی برکت کی وجہ سے وہ لکڑی کے جھولوں کو بھی ایسا بنا دیتا ہے کہ جن پہ منتیں جو ہے بہت زیادہ چڑھائی جاتی ہیں, منتیں پوری ہوتی ہیں. تو یہ حضرت علی اصغر کا جھولا ہے جو آج بھی ہے. ایک جھولا پترس کے لیے تھا, ایک جھولا جو ہے وہ آج بھی ہر گھر میں مل جائے گا آپ کو, امام بارگاہوں میں ملے گا, اور یقین جانیے کہ دکانوں میں رکھا ہوتا ہے. بظاہر تو وہ ہدیے کے طور پہ دے کے لیا جاتا ہے, لیکن آپ وہاں جا کے بھی صرف یہ بولیں کہ یہ جھولا حضرت علی اصغر کا, اور وہاں پہ بھی کھڑے ہو کے آپ صرف حضرت علی اصغر کا واسطہ دے کے اس جھولے پہ اپنی نظر مان لیں کہ جی میں بھی ایک جھولا اپنے گھر میں سجاؤں گی, تو دیکھیے حضرت علی اصغر آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. اسی لیے باب الحوائج کہا گیا, اور تمنائیں پوری ہوتی ہیں لوگوں کی. بے شک بے شک. جی رباب کاظمی صاحبہ, حضرت علی اصغر کا سفر کربلا میں ان کی جو اہمیت ہے اور شہادت کی توجہ کیا تھی؟ ہاں دیکھیے, یہ بڑا اہم ترین سوال ہے کیونکہ ان کی زندگی ہی کربلا ہے. مدینے سے جب چلے ہیں تو مدینے سے مکے سے جو ہے وہ کوفے کی طرف گئے, لیکن وہاں سے ڈائیورٹ کر کے کربلا آ گئے. تو اب کیا ہے کہ ان کی زندگی ٹوٹل امام حسین علیہ السلام کا سفر اور امام حسین علیہ السلام کی 10 محرم کی کاجہ قربانی. تو دیکھیے, یہ میں نے آپ کو توجہ یہاں پہ یہ ملتی ہے کہ یزید نے اعلان کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ خارجی ہو گئے, یعنی کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں, وہ غداری کر رہے ہیں یزید کی حکومت میں. یزید سے اصل بیعت لینا تھا اسے امام حسین کے کہ وہ ہر اپنے سیاہ کارنامے کو امام حسین علیہ السلام کی کے ذریعے سے جو ہے اسے رائج کر سکے کہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کر لیں گے تو اس کے لیے اب کچھ بھی کرنا آسان ہوگا. وہ جو دین میں تبدیلیاں کرنے جا رہا تھا ان سب کو وہ آسانی سے کر سکے گا, کیونکہ دین کے رکھوالے جو تھے وہ امام حسین علیہ السلام تھے. اور اسی لیے لوگوں نے رکھا تھا کہ اب ہمیں آپ کو دین کا رہنما ہمیں اب کوئی نہیں نظر آ رہا ہے, تو آپ کوفے آ جائیے. تو امام حسین علیہ السلام کی اپنے بچوں کو لے کے جانا, جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی ایک پروگرام میں بتا چکی ہوں کہ حرمت محرم بہت ضروری ہے. اللہ نے اس مہینے کو جو ہے حرمت والا بنایا, یعنی کہ اس میں جنگ نہیں, یہ شریعت ہے, ٹھیک ہے. اب جب شریعت ہے تو امام حسین علیہ السلام بالکل بھی جنگ کے لیے نہیں گئے. کیا جنگ کے لیے جانے والا اپنے اس ننھے سے بچے کو لے کے جاتا ہے؟ نہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام بچوں کو بیویوں کو لے کے اسی لیے گئے تھے کہ انہوں نے جنگ کا کوئی پروگرام ہی نہیں تھا. اگر وہ جنگ کے لیے جاتے تو پھر جنگ کی تیاری کرتے نا. جنگ کی تیاری ڈفرینٹ ہوتی ہے, انسانوں کی تعداد کو بڑھایا جاتا ہے, اسلحہ بڑھایا جاتا ہے, سواریاں بڑھائی جاتی ہیں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ بچوں کو, بیویوں کو, بیٹیوں کو اور بہنوں کو لے کے جو ہے عازم سفر ہوا جائے.
کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ واقعہ جو ہے وہ محرم میں ہونا ہے، اور 10 محرم کا ظاہر ہے اپنے نانا سے یہ بات ان کی پیدائش سے لوگوں کو معلوم تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اس طرح سے واقعہ روا ہوگا اور جو ہے انہیں بے دردی سے تحقیق کیا جائے گا. تو یزید دنیاوی منصوبے بنا رہا تھا اور ثابت کرنا چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام اس کی حکومت میں بغاوت کر رہے ہیں اور جو ہے اور وہ ایک غدار کو سزا دے رہا ہے. تو اس نے بظاہر تو یہی کام کیا ہوا تھا اور اس کا کام ہی یہی تھا، سوچ یہیں تک محدود تھی اس کی. تو اس نے امام حسین علیہ السلام کو کربلا گھیر کے لائے. اور یہاں پہ بات یہ ہے کہ جب ساتھ یہ تنہا بچہ چل رہا ہوگا نا تو دیکھیے رونے کی آواز تو ہر طرف جاتی ہے. ہمارے پاس پوری ہسٹری نہیں ہے کربلا کی بھی، لیکن یہ ننھی آواز بالکل ضرور جاتی ہوگی. تو لوگ متوجہ تو ہوتے ہوں گے نا یہ کون سا قافلہ ہے. گزرنے والوں کو، اس وقت میڈیا تو تھا نہیں، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ بالکل جہاں جہاں سے گزرتا ہوگا یہ ننھی آواز تو اٹھتی ہوگی نا. کبھی بالکل کسی ضرورت پہ بچہ روتا ہے، کبھی کسی ضرورت پہ روتا ہے. تو بچوں میں بچہ نہ سمجھا جائے اصغر کو، یہ وہ ہے جو کربلا کی بقا ہے. بے تو شک بے کربلا شک کی بقا میں نے کہا نا، یہودی نے دیکھ کے کہا کہ بھائی سمجھ آتا ہے کہ یہ 9 سال کا جو ہے وہ اون محمد جو ہے یہ نظر آتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے خارجی ہوں. 13 سال کے قاسم جو ہے وہ خارجی نظر آتے ہیں انہیں. وہ سمجھ آتا ہے کہ خارجی ورڈ سے وہ جو ہے انہیں سمجھ ہے اس کی. لیکن جب وہ چھوٹے سے ننھے سے سر پہ نظر ڈال کے کہتے ہیں یقیناً اس سر کو تو خارجی لفظ کا مطلب بھی نہیں پتا، جانتا بھی نہیں، اس نے تو بولنا بھی نہیں شروع کیا. تو بے یہ شک توجیہ تھی لے جانے کی امام حسین علیہ السلام کو کہ امام کو پتا تھا کہ ان کی شہادت بالکل یقینی ہے، کہ امام کے خود اپنے خطبات سے ملتا ہے کہ میں اگر کسی بچھو کے بل میں جا کے بھی چھپ جاؤں تو یہ وہاں سے بھی مجھے نکال کر جو ہے مجھے قتل کر دیں گے. کر دیں بات گے. ثابت ہوتی ہے کہ امام حسین کہیں بھی چلے جاتے امام کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا اور یزید نے یہی کچھ کروانا تھا، کیونکہ وہ امام حسین علیہ السلام کے خون کا پیاسا تھا. اسے پتا تھا کہ اس کی برائیوں کی راہ میں اگر کوئی آ رہا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام اسے روک رہے ہیں. اور امام نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں اصلاح جو ہے نبی کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اور اس بالکل اصلاح کو ثابت کرنا کہ امام بالکل صحیح ہے وہ حضرت علی اصغر ہے. بے کہ شک اس چھوٹے بچے نے بتا دیا کہ میں امام کی وہ چھوٹی مہر ہوں، وہ چھوٹا سا کہا جائے اسٹیمپ ہوں، جو کہ کربلا کے محضر نامے پہ اگر نہ ہوتا تو کربلا جنگ بن جاتی. بالکل بے شک بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے اور وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے. جی خواتین و حضرات، وقفے کے بعد ہم ایک بار پھر حاضر ہیں اور ہمارا پروگرام ولادت حضرت علی اصغر کے حوالے سے ہے اور اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفسرہ قرآن محترمہ رباب کاظمی صاحبہ. ایک بار پھر میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں رباب کاظمی صاحبہ. اور ہم جو گفتگو کر رہے تھے ہم اس گفتگو کو وہیں سے دوبارہ اس کا آغاز کریں گے. جی بہت شکریہ شیریں. اور مجھے اتنا لطف آ رہا ہے کہ ذکر حضرت علی اصغر ہو رہا ہے اور مجھے نہیں، میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے کہ میں ان کی شان میں بیان کر سکوں، کیونکہ وہ تو بہت شاندار ہیں. بے شک. جی محترمہ رباب کاظمی صاحبہ، امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم بھی ہے اور مختلف اس کی کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ اصل میں امام کی کنیت ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہیں گے ٹیکنونیم، کنیت کہلاتی ہے، جو کہ عرب کا رواج ہے، عرب کا کہہ لیں فیشن ہے، ایک طریقہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام بلانے کے بجائے یا حضرت علی علیہ السلام کو ابو تراب بلانے کے بجائے جو ہے ابو عبداللہ، ابو، ابا اور ابی، یہ 3 ورڈ جو ہے وہ باپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ابا، ابو اور ابی. ابی عبداللہ، ابی طالب سمجھے، ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، ٹھیک ہے، یا ابو تراب. ٹھیک ہے، اس طرح سے باپ کے لیے تینوں ورڈ استعمال ہوتے ہیں، ابا، ابی اور ابو. اور ماں کے لیے ہوتا ہے ام رباب، ام لیلا. ٹھیک ہے، تو ام استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ کا باپ.
ٹھیک ہے. عبداللہ کا باپ جب کہا جاتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا لقب جو ہے, یہ کنیت جو ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ابا عبداللہ دی تھی. پھر مختلف اور کتابوں میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا جو نام تھا, ٹھیک ہے, وہ علی بھی تھا اور عبداللہ بھی تھا. تو اس لیے امام حسین علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ ابا عبداللہ پڑ گیا, ٹھیک ہے, دیا گیا, ابا عبداللہ ہوا. اور پھر یہ آتا ہے کہ بیکاز آف حضرت علی اصغر, کہ حضرت علی اصغر کی اتنی ننھی سی قربانی جو ہے, اس کی وجہ سے ان کا نام عبداللہ تھا. تو اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ کہا گیا ہے. اب ابا عبداللہ کو اگر ذرا غور کیا جائے تو ابا عبداللہ یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کو بلانے کا مطلب اور کنیت یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ان سب عبداللہوں کے والد ہیں جنہوں نے صرف اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ وہ عبداللہ ہیں, یعنی کہ اللہ کے عبد ہیں. تو امام حسین علیہ السلام کی نسل میں آپ دیکھیں تو آپ کو تمام ہی لوگ وہ نظر آئیں گے جنہوں نے کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی ہے. ان سب نے اللہ کی بندگی کی ہے اور اللہ کے عبد ہونے کو ثابت کیا ہے. یعنی کہ آج ایک نارمل آپ سید کو بھی دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہوئے نہیں نظر آئے گا, وہ بھی اللہ کی ہی بات کرے گا. تو امام حسین علیہ السلام ان سب عبداللہوں کے والد ہیں جنہوں نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی, کسی کی کہا جائے سر نہیں جھکایا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی نسل جو ہے وہ عبداللہ ہیں, اور امام حسین کو رقب اسی لیے ابا عبداللہ کیا گیا. لیکن یہاں سے سب سے بڑی اہم ترین بات کہ حضرت علی اصغر جو کہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی کہا جائے کہ عبادتوں کی منزل سے دور ہے, لیکن ان کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو ابا عبداللہ بلایا جائے. بالکل. محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, جب آپ پاکستان میں تھیں, ہم پروگرام کے سلسلے میں ہمارا ملنا ہوا تو علی اصغر کی ولادت کے بارے میں اور حضرت علی اصغر کے ڈے کے بارے میں آپ نے ہمیں کچھ بتایا تھا کہ UNO میں حضرت علی اصغر ڈے منایا جاتا ہے. جی جی, یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ایک جرمن جو ہے وہ شاعر تھا, اس نے حضرت علی اصغر کے کردار سے, ان کی قربانی سے اتنا زیادہ وہ انسپائر ہوا کہ اس نے جو ہے شاعری کی, جرمن لینگویج میں اس نے شاعری کی, اور اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا پاکستان میں مولانا مسرور صاحب نے. ٹھیک ہے, مسرور صاحب ہیں, اور انہوں نے اس کو, مولانا مسرور صاحب, انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا تھا. وہ کتاب میرے پاس ہے پاکستان میں. تو اس میں انہوں نے اس کو اردو میں بھی ٹرانسلیٹ کیا, اس کو انگلش میں بھی ٹرانسلیٹ کیا, اور پھر وہ کتاب انہوں نے UNO بھیجی. ٹھیک ہے, اور UNO میں یہ کتاب جب گئی ہے تو لوگ اتنے زیادہ حضرت علی اصغر کے کردار سے انسپائر ہوئے کہ UNO کے میں ایک دن حضرت علی اصغر کے لیے مخصوص کر دیا گیا. دیکھیں ہمارے پہلے جو مولانا حضرات تھے نا, ان کا اتنا زبردست تبلیغ کا طریقہ تھا کہ چیزیں UNO تک پہنچتی تھی. اب ہمارا کچھ UNO میں نہیں پہنچتا ہے. کہ اس وقت میں یہی 70s کی بات ہوگی, اگر ایگزیکٹلی 70s کی بات ہوگی, 70s میں. اور آج بھی اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ وہ انویٹیشن لیٹر جو کہ ڈے منایا گیا تھا, تو جامع امامیہ کی لائبریری میں وہ بک بھی موجود ہے, جس کو ضمیر اختر صاحب نے دوبارہ معصوموں کے ستارے کے نام سے اس کی ترتیب و تدوین کی تھی. اور پھر مولانا مسرور صاحب جو تھے, ان کی بیٹی نے اس کو دوبارہ ری پرنٹ کروایا ہے, اور ابھی انہوں نے لاسٹ ایئر دوبارہ جو ہے اس کتاب کو لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا تھا, جو ان کے والد صاحب نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا, اور ان کی وجہ سے وہ کتاب وہاں گئی. اور UNO کے اندر ایک دن جو ہے حضرت علی اصغر کے نام پہ, یعنی کہ اتنا بچوں کے نام پہ کیا چیز بنائی جاتی ہے. اور آج سے آپ 10 15 20 سال پہلے 30 سال پہلے اگر سوچ لیں تو وائے بھی نہیں تھے ہمارے پاس, آنے جانے کے بھی مسائل تھے, لیکن وہ کتاب وہاں پہنچی, اور ایک دن جو ہے مخصوص کیا گیا حضرت علی اصغر کے لیے. اور UNO کے اندر
ہم لوگ چھوٹے موٹے لوگ نہیں ہیں, ہمارے جو رہبر بھی ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے بھی ہو کے بہت بڑے بڑے جو ہے نا میں بھی ڈے منا لیتے ہیں. یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم کیسے اپنے رہبر کے کتنے قریب ہیں کتنے. تو وہ مولانا مسرور صاحب, ان کی بیٹی کینیڈا میں ہی مقیم ہے, اگر وہ پروگرام دیکھیں گے تو انہیں یاد بھی آ جائے گا, میری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی. تو وہ ڈے منایا گیا تھا. تو اندازہ لگائیے کہ ہمارے ہاں ایسا کردار موجود ہے کہ جو آج بھی دنیا کو ہلا سکتا ہے, آج بھی دنیا کو رلا سکتا ہے, آج بھی دنیا کو ریئلائز کروا سکتا ہے کہ ہاں حسین وہ ہیں جو کہ ننھے علی اصغر کو بھی لے کے گئے ہیں. تو اس کے پیچھے کوئی اضطرابی کیفیت نہیں تھی, اس کے پیچھے کوئی جذباتی بات نہیں تھی, بلکہ ان کو لے جانے کا مطلب ہے کہ رہتی دنیا تک کردار حضرت علی اصغر ثابت ہو کہ امام حسین علیہ السلام حق کی ترویج کر رہے ہیں. بے شک بے شک. محترمہ رباب کاظمی صاحبہ, میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم ایک بار پھر آپ کے مشکور ہیں, اور ہم آپ کو اسی طرح اگلی نشستوں کے لیے بھی اپنے پروگرام میں دعوت دیں گے, اور ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری دعوت کو قبول کریں گی. بہت شکریہ شیریں آپ کا اور قائم ٹی وی کا کہ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے گفتگو کا موقع ملا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ قائم ٹی وی کے اوپر خصوصاً ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے متعلق انجم بات کر رہی ہوتی ہیں, تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے ان کا کہ امام کی طرف سے جو ہے ان کو ایک ہدایت ملی ہوئی ہے کہ لوگوں کو امام کی آواز بنایا جائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے اور لوگوں کو اس کا سپورٹ بھی کرنا چاہیے, اور اپنی اپنی باتیں امام سے جو کرتے ہیں وہ, کیونکہ ہمارے لب ہلتے ہیں اور امام سنتے ہیں, تو جو بھی باتیں کرتے ہیں وہ یقیناً اپنے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز دیا کریں قائم ٹی وی کے لیے. آپ کچھ بھی نہیں ہیں, آپ کسی کوئی عہدہ نہیں رکھتے ہیں, کوئی کچھ نہیں رکھتے ہیں, بس آپ انسان ہیں. انسانیت کا حق یہ ہے کہ اپنے قائم کے منتظر رہیں اور قائم کو جو ہے یاد کریں, اور ان کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام ضرور ریکارڈ کروایا کریں. شکریہ. بہت شکریہ. اسی کے ساتھ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, ہمیں اپنی قیمتی رائے سے اور فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور اپنی میزبان شیریں زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.